अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आज क्या आपको दें जी। आज बात होगी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल की और आने वाले मुमकिना हालात की, क्योंकि ये जो अब सिचुएशन डेवलप हो चुकी है ये काफ़ी ख़तरनाक भी है, संजीदा भी है और बहुत अफसोसनाक भी है। अब इसकी डिटेल्स जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, DGISPR अहमद शरीफ साहब की तरफ से जो आज गुफ्तगू की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने शुरू से आखिर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को निशाना बनाए रखा। उन्हें मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने ज़हनी मरीज़ करार दिया। उन्होंने इस लहजे में बात की कि तुम होते कौन हो, अपने आप को समझते क्या हो और किस तरह तुम ये समझते हो कि तुम्हारी ज़ात और तुम्हारी अना जो है वो सबसे ऊपर है, हर चीज़ से मुकद्दम है। और बयानिया तुम इस तरह बनाते हो जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का जैसे बयानिया हो, और उनको उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। और साथ में उनसे उन्होंने मुखातिब करते हुए एक सवाल के जवाब में सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक भी जो अल्फाज गए गाली से मुशाबहत रखते हुए, या शायद गाली ही कह लें, तो वो भी बड़े खौफनाक थे कि एक मुंतखब वज़ीर आला के लिए इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस तरह के रैंक से अगर आएंगे तो ये सारी सूरत हाल आखिर जा किस तरफ रही है, ये बहुत ही खौफनाक है। क्योंकि DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बेसिकली रद्द-ए-अमल था उस ट्वीट का जो इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल पिछले कई दिनों से आए। मतलब जो लास्ट वाला था ये उनका सख्त तरीन ट्वीट था, और जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये उनकी सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अब मामला जो है वो ढका छुपा नहीं रहा, अब तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। लड़ाई कोई पर्दे के पीछे नहीं हो रही, लड़ाई अब आमने सामने है, दू बदू है और बिल्कुल ताक ताक के एक दूसरे को निशाने लगाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब की तरफ से जब जहनी मरीज़ कहा गया तो PTI का ये मौक़िफ़ है जिसमें एक वज़न भी है कि जब एक शख्स को आप मुसलसल 1 महीने तक क़ैद तन्हाई में रखेंगे तो ज़ाहिरी सी बात है उसका एक गुस्सा और उसकी एक जो ज़हनी कैफ़ियत है वो आप किसी भी तरह ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई बहुत मोहब्बत भरे अंदाज से बाहर पैगाम बाहर भेजेगा। तो ये एक अगर हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, तो फिर हम ये भी समझते हैं कि उनको इन कंडीशंस में नहीं डाले जाना चाहिए कि जिसकी वजह से वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पर, इतने सख्त ट्वीट्स करने पर मजबूर हों। अगर उनको एक फेयर ट्रायल मिल रहा हो, अगर उनके साथ रूटीन की मुलाकातें हो रही हों, अगर उनको एक जिसको कहते हैं उनके मुकदमात सुने जा रहे हों, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, अदालतें इंसाफ करें ना करें, जो भी करें, जितने मर्जी केसेस बने, मैं यहीं रह के इसी अदालती सिस्टम के तहत इन केसेस का सामना करूंगा। तो वो तो केसेस से नहीं भाग रहे। केसेस से कौन भाग रहा है? कौन है जो उनके केसेस को फिक्स नहीं होने दे रहा? कौन है जो जानबूझकर उनके मामलात को लटका कर उनको अदालतों में पेश नहीं करता, उनको फेयर ट्रायल नहीं देता, उनको सजाएं तो सुना देता है लेकिन उसके बाद अपीलें समाअत के लिए फिक्स नहीं करता? तो जब आप एक इतने कंट्रोल्ड किस्म के जुडिशल निज़ाम के बावजूद भी उस कंट्रोल्ड जुडिशल निज़ाम के आगे भी किसी को पेश नहीं कर रहे और उसको इंसाफ लेने की एक जो उसका हक है उससे भी उसको महरूम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप उसको मुसलसल कैद में रखते हुए, यानी एक तरफ तो आपने उसका इंसाफ डिनाई किया हुआ है और दूसरी तरफ उसको कैद में रखते हुए भी मुनासिब आप सहूलियात नहीं देते, उसकी बच्चों से बात नहीं कराते, उसकी बीवी को आप सख्त कैद में रखते हैं, उसकी बीवी की मुलाकातें बंद रहती हैं, उनकी बहनें, उनकी फैमिली मेम्बर्स नहीं मिल सकते, उनके लॉयर्स नहीं मिल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में एक शख्स की जब आप इस हद तक जाकर उसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो वो जवाबन क्या करेगा? तो ये वो सूरत हाल है, वो कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब सख्त बात करते हैं, और फिर जब इमरान खान साहब सख्त बात करते हैं तो फिर इधर से मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल आता है कि जी आपने ये कैसे बड़ी शख्सियत के बारे में अल्फाज कह दिए, किस तरह आपने उनके ऊपर जो है वो इस तरह इल्ज़ामात लगाए। अगर ये तमाम चीज़ें जो इमरान खान साहब के साथ हुई हैं, अगर उन्हें ट्रायल मिल रहा होता, अगर बेशक वो कैद नहीं होते लेकिन उनके मामलात नॉर्मल एज़ पर रूटीन चल रहे होते और फिर भी इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते, तो यकीनी तौर पर उनको भी कहा जा सकता था कि भाई आपको मौका मिल रहा है अपने केसेस को फेस करने का, आप करें।
آپ کیوں ادھر ادھر دوسرے شخصیات کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے الزام تراشی کر رہے ہیں یا انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جب ان کو آپ ہر حق سے محروم کریں گے تو پھر ان کے غصے کو بالکل بلا جواز کیسے قرار دیا جائے؟ اور پھر دوسری طرف ان کے کہی ہوئی بات کو آ کے رد کرنے کے لیے اگر ایک پوری پریس کانفرنس کی جائے گی تو پھر اس کو کیا کہا جائے؟ کیونکہ اب تو سارے یہ سوال کریں گے کہ جناب ایک طرف آپ کہتے ہیں، اور آج بھی آپ نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن دوسری طرف ایک سیاسی رہنما، ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی وزیر اعلیٰ کے خلاف آپ پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کو ہر طرح سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کے لیے آپ انتہائی خطرناک قسم کی وارننگز جاری کرتے ہیں، تو یہ سب آپ کرتے ہیں اور پھر آپ آخر میں کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے۔ اگر عمران خان صاحب واقعی ذہنی مریض ہیں بقول آپ کے، تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ان کے اوپر آ کے ضرورت ہی نہیں تھی کہ اتنی لمبی پریس کانفرنس کی جائے۔ بھائی ایک شخص اگر ذہنی مریض ہے تو اس کے اوپر اتنا وقت کیوں ضائع کیا گیا؟ اس کے اوپر آ کر اتنی لمبی پریس کانفرنس کرنے کا پھر مقصد کیا تھا؟ اگر ایک شخص غیر اہم ہے، آپ نے کہا کہ وہ سیاست ان کی ختم ہو چکی ہے، تو اگر ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے تو آپ ان کی سیاست زندہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے اوپر اتنی لمبی پریس کانفرنس کر کے، ان کو اتنی اہمیت دے کے ان کی سیاست جو ہے اس کو زندہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اس اپنے آپ میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی نہ صرف یہ کہ سیاست زندہ ہے، بلکہ ان کی سیاست بہت دور تک اپنا اثر رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو آ کے نہ صرف یہ کہ آپ کے وزراء کو آ کے ہمیشہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، بلکہ آپ کو ڈائریکٹلی آ کے ان کے خلاف پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھی۔ ہم نے تو وہ بھی پریس کانفرنس دیکھی تھی جب DGISI صاحب نے، ندیم انجم صاحب نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگی، وہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اور اب اسی طرح سے DGISPR کی تو خیر متعدد پریس کانفرنسز ہیں جس میں انہوں نے بعض اوقات نام لیے بغیر، بعض اوقات نام لے کر عمران خان صاحب پر تنقید بھی کی۔ صرف تنقید نہیں کی، آج تو بہت زیادہ ان کے اوپر الزامات لگائے، انہیں یہ تک کہہ دیا کہ وہ تو شیخ مجیب سے بہت انسپائرڈ ہیں اور ان کے خیالات اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو وہ کون تھا؟ وہ ایک غدار تھا بقول ان کے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار تھا اور عمران خان بھی اسی طرف جا رہے ہیں، یعنی آپ ان اے وے انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غدار ہیں، یہ سیکیورٹی رسک ہیں، اور ان کو جو بیانیہ ملتا ہے وہ سرحد پار سے ملتا ہے۔ ویسے یہ الگ سے ایک سوال ہے کہ سرحد پار سے بیانیہ انہیں پہنچ کیسے رہا ہے، کیونکہ راستے میں تو کافی ساری ناکے ہیں اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ان کی تو فیملی ممبرز اور وکلا نہیں مل سکتے، تو بیانیہ پہنچانے والا شخص کون ہے؟ یہ بھی ویسے سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ مجیب جو ہے ان کو یہ بڑا فالو کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، تو شیخ مجیب الرحمان صاحب کو تو نواز شریف صاحب بھی بہت پسند کرتے ہیں، ان کے متعدد ٹویٹس اور انٹرویوز آن ریکارڈ موجود ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ان کے حق میں ٹویٹ کیے ہوئے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو کہ آپ کے باس ہیں، وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ان کے حق میں ٹویٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ہمیشہ ان کو سراہتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ غدار نہیں تھے، ان کے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ انہیں غدار ڈکلیئر کر کے ان کو زبردستی اس سارے معاملے کی طرف اس نہج تک پہنچایا گیا کہ وہ لوگ الگ ہونے پہ مجبور ہوئے۔ تو یہ باتیں تو یہ سب بھی کہتے رہے ہیں، تو یہ آج آپ کو پیارے ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب سے پرابلم ہے اگر وہی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر سیکیورٹی تھریٹ والی بات ہے، اس پہ منصور علی خان صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جناب آپ عمران خان کو آج سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں، تو یہ جو سیکیورٹی رسک ہے یہ کوئی پہلا لیڈر نہیں ہے جس کو قرار دیا جا رہا ہے، یہ تو فاطمہ جناح صاحبہ کو بھی کہا گیا، یہ تو بھٹو صاحب کو بھی کہا گیا، یہ تو بے نظیر صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، ہر پاپولر لیڈر کے خلاف یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد جب ادارے کی پالیسی چینج ہوتی تھی تو بعد میں یہ ریکگنائز کیا گیا کہ نہیں جی یہ تو نہیں تھے سیکیورٹی تھریٹ۔ یہی نواز شریف جس کی جماعت آج اقتدار میں ہے، یہ بھی کبھی سیکیورٹی تھریٹ تھا۔ یہی صدر زرداری جو آج صدر پاکستان ہیں اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کی وائف بھی سیکیورٹی تھریٹ تھی۔ تو فاطمہ جناح کے بارے میں بھی بعد میں یہ ریگریٹ رہا کہ جی انہیں سیکیورٹی تھریٹ کیوں کہا گیا۔ تو منصور نے اس پہ سوال اٹھایا کہ پھر کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد دوبارہ آپ یہ کبھی ہمیں اسی پوڈیم سے کہہ رہے ہوں گے کہ 2025 میں جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اور جس میں عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا تھا تو وہ غلط تھا اس وقت؟ تو اس سوال کے جواب میں جو DG صاحب کا جواب تھا وہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا جواب تھا جس نے ان کو بالکل سامنے لا کے کھڑا کیا
کیونکہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایڈمٹ کیا اور یہ کہا کہ اس سے پہلے جتنے لوگ بھی سیکیورٹی رسک قرار دیے گئے، جتنے نام آپ نے لیے ہیں، ان کو اس طرح اوپنلی ادارے کی سطح سے سیکیورٹی رسک نہیں کہا گیا تھا۔ یہ واحد ایسے لیڈر ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے اوپنلی یہ مان لیا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، ان کے مخالف ہیں۔ ورنہ ایک طرف تو آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے حامی نہیں ہیں، ہم کسی سیاسی لیڈر کے حامی یا خلاف نہیں ہیں، لیکن یہاں تو آپ مان رہے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف ہیں۔ تو کیا ایک سیاسی شخصیت، سیاسی رہنما کے خلاف یہ حلف اجازت دیتا ہے کہ ان کے خلاف آپ آ کے پریس کانفرنس کریں یا ان کو آپ یہ کہیں کہ جی یہ سیکیورٹی رسک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے جواب میں یقیناً بہت سے لوگ کہیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک جنگ جیتے ہوئے فیلڈ مارشل کو ذہنی مریض قرار دیں؟ بالکل ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا، اور بالکل ادھر ان کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن میں بتا چکی ہوں کہ دونوں معاملات میں بہت فرق ہے۔ ایک شخص ایک قیدی ہے، وہ آپ کی تحویل میں ہے، وہ ریاست کی تحویل میں ہے، اور اس کے ساتھ اگر انصاف نہیں ہو رہا، جو کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ٹرائل انہیں ملا ہے، ظاہر ہے کہ ان کو ایک اوپن ٹرائل نہیں ملا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کی 1 مہینے تک ملاقاتیں بند رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک جس کیفیت کا شکار ہوں گے، انہوں نے اس میں غصہ کیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا ایک سرکاری ملازم جس کو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ آ کے کوئی ایسی سیاسی بیان بازی کرے، وہ اس طرح کی بات کرے، تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ بھی تو اپنی آپ میں ایک سوال ہے کہ آج انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے، اور اب عمران خان صاحب کی جو زندگی کی رسپانسبلٹی ہے یہ اور بھی زیادہ، اب میرا خیال ہے ان کا یہ بیان جو ہے وہ اس کی ایک ایشورنس ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اب واقعتاً کم از کم جب تک وہ یہ اس قید میں ہیں، اس تحویل میں ہیں، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے اتنے کروڑوں عوام کے دل دھڑکتے ہیں، تو اگر آپ ان کے بارے میں کوئی الفاظ کہیں گے تو جواباً آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ان کے فالورز وہ کیا جواب میں محبت بانٹیں گے؟ بہتر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جاتی کہ جس میں ان کے لیے معاملات کو نارملائز کیا جاتا اور ان کو یہ پیغام بھیجا جاتا کہ یہ اس قسم کی گفتگو نہ کی جائے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ پیار محبت سے یا معاملات کو مذاکرات سے طے کیا جاتا، اور یہ کام حکومت کر سکتی تھی بہتر انداز میں، لیکن حکومت کیوں کرے؟ وہ تو بینیفیشری ہے اس ساری لڑائی کی، تو وہ تو خوش ہوتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں، تو وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو اور جلتی پر تیل ڈالیں گے، جیسے کہ آج بہت سے صحافی بھی ڈال رہے تھے۔ حسن ایوب صاحب نے تو ایسا جان بوجھ کے سوال کیا کہ جیسے وہ چاہ رہے ہوں کہ ڈی جی صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں ان کے بارے میں کوئی سخت بات کہیں، اور وہ انہوں نے کہہ ڈالی۔ حسن ایوب صاحب نے جس طرح سے ایک چارج شیٹ تیار کر کے، سوال کم تھا اور چارج شیٹ زیادہ تھی، کر کے ڈی جی صاحب کے سامنے اس طرح پیش کی کہ انہیں غصہ آئے، اشتعال انہیں دلایا جائے، اور ان کا وہ بیان بھی کوٹ کیا مساجد والا، تو اس کے اوپر ڈی جی صاحب بڑے برہم ہوئے اور پھر سے انہوں نے بڑا ان پہ غصہ کیا، اور آخر میں یہ تک کہہ دیا کہ جناب وہ ہے نا محاورہ کہ جی جو کتے بھونکتے ہیں بھونکتے رہیں، کارواں چلتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ غلط ریمارکس تھے، یہ انہیں نہیں کہنے چاہیے، تو انہیں تو خیر یہ پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، بالکل ضرورت نہیں تھی اس چیز کی۔ آپ پاور میں آ گئے ہیں، آپ کا ادارہ بھی اور سٹرونگ ہو گیا ہے، بقول آپ کی عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو آپ کو اس بات کی پریشانی کیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو لوگ خود ہی انہیں مسترد کر دیں گے اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کی بات پہ آپ اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ کہاں جا کے آپ نے بریک لگائی ہے۔ اب وہ اس چیز کو آپ کے خیال سے کیا یہ ہوگا کہ وہ اس کے اوپر مزید محبت کے کوئی پھول نچھاور کریں گے پختون عوام، یا ظاہری سی بات ہے ان کے نمائندے کو آپ گالی دیں گے تو جواب میں وہ کیا کریں گے؟ تو یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ یہ کیوں اتنی زیادہ جو ہے آگ بھڑکائی جا رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اور اس میں مزید تیل ڈالا جا رہا ہے۔ یہ میں اس کے بعد دیکھ رہی تھی ریاکشنز، تو خرم ذیشان صاحب نے بہت زیادہ ڈیروگیٹری ریمارکس بھی دیے ہوئے تھے، بہت زیادہ انہوں نے غصے سے بھرے ٹویٹس کیے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ ظاہر ہے جب ان کے لیڈر کو آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ بھی پھر ظاہر بھڑکتے ہوئے جواب دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوا ہے؟ کیا رسپیکٹ ارن کی جا رہی ہے، یا مزید جو لمٹس تھیں وہ کراس کرنے کی دعوت دے دی گئی ہے اور اب ہو رہی ہیں؟
جو کہ میں نہیں چاہتی کہ ہوں. میں تو خود ابھی یہ ٹویٹ کر کے ابھی فارغ ہوئی ہوں کہ میں نے کہا بھئی یہ اگر انہوں نے کہہ ہی دیا ہے تو آپ لوگ ہی ذرا وہ سنبھل جائیں. اس لیے نہیں میں کہہ رہی کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے، انہوں نے غلط کہا ہے، اور ان کو سب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کہا ہے. میں بہت سے ابھی دیکھ رہی تھی ریاکشنز لوگوں کے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈی جی صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. تو جب وہ خود ہی انہوں نے غلطی کی ہے اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا، تو آپ کیوں غلط کریں؟ آپ نہ غلط کریں. کنٹرولڈ ریاکشن ہونا چاہیے. ضرور آپ رد عمل دیں، آپ کا حق ہے، لیکن گالم گلوچ جو ہے وہ کوئی رد عمل نہیں ہوتا. میرے خیال سے اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگر انہوں نے گالی دی ہے تو انہیں بھی فائدہ نہیں ہوا، اور اگر آپ گالی دیں گے تو آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. سخت جواب بھی دیا جا سکتا ہے، دلیل سے جواب بھی دیا جا سکتا ہے، عمل سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی لوز بال دیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو 7 دسمبر کا جلسہ آلریڈی سہیل آفریدی صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے، اس میں بھرپور طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب آئے گا. کیونکہ سہیل آفریدی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے ادھر سے عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹسمین ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پہلے ایک پشاور میں پریس کانفرنس کر کے گئے تھے، تو سہیل آفریدی صاحب نے اگلے 4 جلسوں میں اس پریس کانفرنس کا حوالہ دیا تھا، بار بار دیا تھا. تو اب آپ نے جب اتنی ایک گالی نما بات کر دی ہے ان کے لیے، تو پھر آپ کے خیال سے سہیل آفریدی صاحب اس چیز کو کیا لیٹ اٹ گو کریں گے؟ اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس جلسے کے لیے کوئی اتنا جذبہ، اتنا زیادہ کوئی ہائپ وغیرہ نظر نہیں آ رہی پشاور میں، لیکن ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس نے پی ٹی آئی کا کام آسان کر دیا. اب ریاکشن میں اور زیادہ لوگ نکلیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اگریسو قسم کا وہ جلسہ کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر سے غصہ، ادھر سے غصہ، ادھر سے جواب، ادھر سے جواب، اس کا پھر اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور کس کے لیے نکلے گا؟ پی ٹی آئی کو اس لیے بھی میں احتیاط کرنے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ بندہ آپ کا ان کے پاس ہے، ان کا آپ کے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو لوزر ہوتی ہیں وہ اس لیے سیاسی جماعتیں بن سکتی ہیں، خدا نخواستہ کوئی بھی اس سچویشن میں، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کبھی اس طرح کی سچویشن میں جائے، لیکن آپ ایک صوبے میں ہیں اور صوبے کے عوام آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے صوبے کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، تو وہ کس کے کھاتے میں گنا جائے گا؟ تو اس لیے بھی آپ کو تھوڑے سے تحمل کا، بے شک آپ حق پہ بھی ہوں، بے شک آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر بھی بعض اوقات گریٹر انٹرسٹ میں جو ہے تھوڑی سی بات کو تحمل سے برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، جواب نہ دیں. ظاہر ہے آپ جواب دیں گے، آپ کا حق بھی ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو کوئی تو ہو جو سنبھال رہا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو فریق دونوں طرف سے لڑائی کر رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جو اس لڑائی کو صلح میں بدلنے کی کوشش کرے. صلح نہ کرے، کم از کم دونوں کو خاموش کروا دے کہ بھائی دونوں اپنا اپنا کام کرو، کیا ضرورت ہے لڑنے کی. یہ بھی کہتا کوئی نظر نہیں آ رہا. حکومت والے ہیں تو وہ اور آگ ڈالتے ہیں، صحافی ہیں وہ اس سے زیادہ آگ ڈالتے ہیں، بلکہ پیٹرول چھڑکتے ہیں. اور جو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا ہے تو اس کے اوپر ایک الگ قسم کا ماحول بن جاتا ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کس کے مفاد میں ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ ساری سچویشن کس کے مفاد میں ہے. تو اس لیے یہ جو پریس کانفرنس، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ افسوسناک بھی ہے کہ اس لیول تک نہیں آنا چاہیے، پریشان کن بھی ہے کیونکہ اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اور حیران تو شاید اب اتنی نہیں ہم رہ گئے، حیران روز ہو کہ اب ہم اتنا تھک گئے ہیں کہ ہر چیز جو ہے بس اب حیران بھی کرنا چھوڑتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے جی اس پریس کانفرنس کے سامنے ساری صورتحال ہے. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اب تو ایویڈنٹ ہے بہت کہ گورنر رول لگایا جائے گا، کیونکہ جتنا غصہ آج انہوں نے کیا ہے اور جو موڈ نظر آیا اس سے تو لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کسی طرح بھی اس حکومت کو ٹالریٹ کریں گے مزید، اور اس کے اوپر جو ہے حکومت کو بالکل بین کرنے کی طرف بھی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی کو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جس کو کہتے ہیں گورنر رول بھی لگائیں. اور ایک یہ بھی کچھ لوگ صحافی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ایک اور گروپ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو عمران خان صاحب سے ایک اظہار لا تعلقی کر دے ان کے ان بیانات کے تناظر میں. یعنی یہ کچھ الطاف حسین ٹائپ والا معاملہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جی ایم کیو ایم پاکستان جیسے بن گئی تھی تو ایسی کوئی الگ پی ٹی آئی بنا دی جائے. اس کا مجھے ویسے امکان کم نظر آتا ہے.
یہ تو پہلے بھی آپ نے کام دیکھ لیا تھا، پرویز خٹک صاحب ہوں، جہانگیر ترین صاحب ہوں، تو وہ یہی تھا بیسکلی کام کہ پی ٹی آئی کو توڑا جائے، لیکن اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. لیکن اس مومنٹ پہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کا امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ صحافی یہ خبریں دیتے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے. اچھا دوسرا پھر اس سے آگے اب کیا ہے یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ پرابلمٹک ہیں اور ہونے جا رہی ہیں، اس میں مجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بہت ایونچولی اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ انسٹیبلٹی رہتی ہے تو ویسے یہ بھی گورنمنٹ کے مفاد میں نہیں ہے. آج ویسے کچھ باتیں حقائق کے برعکس بھی کیں. DGISPR نے کہا کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا تو کیا، انہوں نے کہا تھا ہم جنگ نہیں جیت سکتے تو نہیں ہم جیتے. یہ ویسے بات ٹھیک ہے، جنگ تو جیتے، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا، لیکن یہ بات غلط ہے کہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ کوئی اس حکومت نے ہی، یعنی PDM کی اس وقت حکومت تھی، وہی ڈیفالٹ تک لے کے گئی تھی، اور انہوں نے ہی ڈیفالٹ تو ویسے پاکستان کرتا نہیں ہے کیونکہ سٹیکس ہیں بہت سی کنٹریز کے، تو وہ ہمیشہ اس چیز کو ایک پاکستان کے لیے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اہم کارڈ رکھتے ہیں اپنے. تو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے پاکستان کی، تو پاکستان کو بہت سے دوست ممالک تھام لیتے ہیں ہمیشہ. تو ڈیفالٹ تو نہیں پاکستان ہوتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ عوام جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گئی ہے. سر عوام کا دیوالیہ واقعی نکل چکا ہے، یہ بات درست ہے. اور پچھلے 3-4 سالوں میں عوام جو ہے وہ یقیناً بے روزگار زیادہ ہوئی ہے، عوام جو ہے وہ پریشان زیادہ ہوئی ہے، عوام جو ہے اس کے لیے جینا واقعی مشکل ہو گیا، اور 2 وقت کی روٹی اس کی مشکل ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ رپورٹس ہیں کچھ حکومت کے اپنے اداروں کی، کچھ انٹرنیشنل اداروں کی. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اب ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ PTI کے لیے انٹرنیشنلی جو اپنا بیانیہ ہے اس کو بلڈ کرنے میں اب کافی سہولت رہے گی، کیونکہ ایک طرف تارڑ صاحب آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف DG صاحب یہ باتیں کرتے ہیں آ کے، تو انہیں یہ بتانے میں اب دنیا کو مشکل نہیں درپیش ہوگی کہ دیکھیں جی یہ تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے خلاف ہے، یہاں پہ حکومت بھی عمران خان کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، انہیں انصاف نہیں مل رہا. تو ان کو اپنا بیانیہ بلڈ کرنے میں اور زیادہ میرے خیال سے آسانی بھی ہوگی. اور اگر وہ کوئی تحریک چلانے کا ارادہ آگے رکھتے ہوں تو اس صورت میں بھی ان کو اپنے ورکرز کو اس سارے اس میں معاملے میں جس کو کہتا ہے کہ آپ ایک دم کیا کہنا چاہیے صحیح ورڈ کہ ان کو بہت جوش جذبہ جگانے میں ان کو زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ دیکھ لیں جی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. باقی یہ کہنا کہ آپ کون ہیں، آپ ہوتے کون ہیں، میرا خیال عمران خان صاحب بہت بڑا فگر ہیں، اور ٹھیک ہے ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں، باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جتنی بڑی شخصیت ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں، تاریخی شخصیت ہے، جن کو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ شاید دنیا کی ہسٹری میں بھی جو اہم ترین لوگ ہوں گے ان میں شاید وہ شامل رہیں گے. تو وہ ایک اس دور کی بہت بڑی شخصیت ہے. اور یہ کہنا کہ آپ ہیں کون، میرا خیال ہے یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں کہ بس مذاق ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہیں کون والی بات تو نہیں ہے. وہ ایک نہ صرف یہ محب وطن پاکستانی ہے، اس وقت کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے مقبول ترین لیڈر ہیں، جس نے جیل میں بیٹھ کر 14 سیاسی جماعتوں کو بغیر نشان بغیر کیمپین شکست دے کر دکھائی تھی، اور اس قدر مجبور کر دیا اندر بیٹھے ہوئے کہ سب کو ایکسپوز ہو کر باہر آنا پڑ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.